बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज सोमवार का दिन है 29 अप्रैल। अहम खबरें आपके सामने रखता हूं, अपडेट्स कुछ बड़ी, इसमें ऐसी बातें भी हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को पसंद ना आएँ। आज इमरान खान की बड़ी अहम गुफ्तगू, अदालत में क्या हुआ, मीडिया से क्या बात हुई, अब क्या तहरीक इंसाफ के पास असम्बलियों से इस्तीफ़े का हल रह गया। बड़ी तजवीज़ खुद उनके इत्तेहादी ने पेश की और असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का फ़ायदा होगा या नुकसान। इमरान खान ने कुछ नाम भी सामने आए जो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुज़ाकराती टीम का ऐलान भी किया, 3 लोग हैं उसमें। और बाबर सत्तार ने आज ऑडियो लीक केस में धो के रख दिया जंगल के बादशाह के ख़िलाफ़, जो बड़ी बगावत, गुस्से में क्यों है। ऑडियो लीक केस में बाबर सत्तार ने जुर्माने ठोक दिए। और नवाज शरीफ ने जो चीन में दौरा किया उसकी भी हकीकत सामने आ गई। किसको मिलने की कोशिश थी, क्यों कोशिश थी। 9 मई का उर्स भी आ रहा है, आपको पता है। 7 से 11 की कुछ हदायत भी हैं। इस पर मैं आपको बड़ा अहम वाक़या 9 मई के हवाले से बताऊंगा जो आपने समझना है बड़ा गौर से, और पैगाम होगा इसमें। अलकादर ट्रस्ट में भी पेशरफ्त हुई, किसान एहतजाज में शिद्दत आई, उनके सदर को भी गिरफ्तार किया। PTI इस एहतजाज को ज्वाइन करने जा रही है। एहसन इकबाल मोहसिन नकवी को सज़ा देने का मुतालबा कर रहा है, बड़ा अजीबोगरीब मुतालबा। PIA की निजकारी का स्कैंडल तो है ही, लेकिन अब जो सोलर में बहुत बड़ी वारदात है वो आपने लाजमी सुननी है। और फवाद चौधरी के नाम पर कांटा लग गया है, मंजूरी नहीं हो रही। PSC के चेयरमैन का मामला शेर अफजल मरवत का, वो भी एक नया मोड़, और नाम अनाउंस हुआ, फिर वापस हुआ, आज खान के साथ मुलाकात भी हुई। ये मामला क्यों इतना अहम हो चुका है, इसकी भी तफसील आपको मैं बताऊंगा। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त कर क्या रही है, क्या ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इनके अंदर वारदात क्या है, इस पर कुछ हकाइक आज बताऊंगा, कुछ इंटरव्यू में किस्तों में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले अलकादर ट्रस्ट जो ट्रायल तेज़ी से चल रहा था और कोशिश थी इनकी जल्द से जल्द सजा दें। अब एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इमरान खान की ज़मानत दरख्वास्त लगी है, उसमें वकील अमजद परवेज़ एक दफ़ा फिर भाग गया ताकि ज़मानत का केस लटक जाए। अडियाला जेल में जो रेफरेंस है उसमें 4 मज़ीद गवाहान के बयान आज कलम बंद होने थे। 25 लोगों के हो चुके हैं, 16 पर जरा भी हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने समाअत फिर 3 मई तक मुलतवी कर दी। 8 लोगों के इस केस में से ECL में से नाम इन्होंने निकाल दी, जिसमें आज़म खान का नाम भी शामिल है। 7 अलबत्ता मौजूद हैं, और इमरान खान, बुशरा बीबी, फराज शहजादी और जुल्फी बुखारी का नाम भी अभी तक शामिल है। आज यहाँ वकला भी मौजूद थे। इंतज़ार पंजोता समेत वकला और मीडिया को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। मुलाकात और बातचीत के दौरान मीडिया ने ज़बरदस्ती निकाला। खान ने जो मुख्तसर बातें की उसमें एक तो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम को फ़ाइनल नहीं किया गया, उसकी मैं तफसील आगे चल के बताता हूँ कि कोई नया नाम होगा, किसी और को नामजद करेंगे, या शेर अफजल मरवत बैरिस्टर वही होंगे। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र भी थे वहाँ और बैरिस्टर गौर भी थे। इमरान खान मुशावरत करना चाहते थे, लेकिन चूँकि अब मुशावरत नहीं करने देते, आर्टिकल 19 एक मामला है, और यही सबसे बड़ा मामला है इमरान खान से जो मुलाकातों पर पाबंदियाँ हैं, क्योंकि उसमें ना तो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने का इमरान खान फैसला कर सकते हैं, और ज़ाती हैसियत से जो रहनुमा बयान दे रहे हैं उस पर भी पार्टी नाराज़ है कि सिर्फ 3 लोगों के नाम इसीलिए दिए हैं कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौर फैसला करेंगे। अब माजी में देखें, खान ने 2-3 दफ़ा मुज़ाकरात के लिए टीम भेजी है। एक इलेक्शन से पहले 14 मई से पहले, आपको याद होगा, 3 रुकनी टीम जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे। मेरा उनके साथ उस वक्त लाइव इंटरव्यू भी हुआ था। मुज़ाकरात में नून लीग ने कह दिया था कि जब तक उमर बंदयाल साहब है उस वक्त इलेक्शन नहीं होंगे तो वो फिर नहीं करवाएंगे। वो मुज़ाकरात नाकाम हुए और नाकाम करवाए गए बाकायदा तौर पर। फिर दूसरे मुज़ाकरात में जो परवेज़ खटक और असद कैसर गए सेफ हाउस में, जिसमें बाद में आधे घंटे बाद परवेज़ खटक ने निकलते एक नई पार्टी बना ली और असद कैसर अगले 50 दिन लड़ते रहे। तो खान को मुज़ाकरात में इन पर किसी पर एतमाद नहीं है, वो खुद करना चाहते हैं, लेकिन हालात इन्होंने ऐसे बना दिए कि खान 71 साल की उम्र में यकीन करें वहाँ अकेला बैठा हुआ है, और इमरान खान तक जो मालूमात पहुँचती हैं वो बड़ी अधूरी पहुँचती हैं। अभी तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ों के बारे में भी साहबजादा हामिद रज़ा ने जो बात की, 83 मेंबरान इनके पास मौजूद हैं। हामिद रज़ा ने तो खुल के ऐलान किया मैं अपना इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ दे रहा हूँ, और ये इस्तीफ़े देने का इनको नुकसान होगा या फ़ायदा, इस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। और बहुत सारे लोग तो ज़ाहिर है वो राजा रियाज की मिसाल देते हैं कि इस्तीफ़े देने का ये हाल है, लेकिन अगर आप 8 फरवरी से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस देखें, हालात देखें, तो लीडरशिप का जो लोगों का कहना है एक बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया समेत मीडिया के नाकाम हो चुके हैं। इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त मिली 23 मार्च, फिर 6 अप्रैल, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जलसे ही गायब हो गया। पशीन बलोचिस्तान चले गए। गुजरांवाला के जलसे का ऐलान नहीं हुआ 8 फरवरी के बाद। जिस तरह 9 मई का ऑपरेशन की इतलात के बहाने मनसूख कराए थे, उस वक्त तमाम एहतजाज इसी तरह मनसूख करवाए जा रहे हैं। 2.5 महीने हो गए, एहतजाज की तरफ की आदत बिल्कुल जाने को तैयार नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 100 में से 90% बातें खान की तस्लीम नहीं की जाती, उन पर नहीं अमल किया जाता। और उसमें देखें अभी इमरान खान के जो ज़ाती और करीबी लोग हैं और वो जिन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है, वो जानते हैं इमरान खान की आदत,
اور انہیں پتہ ہے کہ ملاقاتوں میں ہوتا ہے کہ 4 مختلف لوگ ملیں تو جو آخری بندہ جاتا ہے جو کنونس کرتا ہے خان کو, جو ادھوری پکچر پینٹ کرتے ہیں, عمران خان اپنا فیصلہ پھر اس پہ بدلنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. ظاہر ان کے پاس اب گفتگو کا معاملہ بھی نہیں ہے. ان لوگوں نے علیمہ خان تک کو مائنس کروایا ہوا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, انفارمیشن خان کے پاس جو جاتی ہے وہ فلٹر ہو کے جاتی ہے, جو ان کے پاس آتی ہے وہ ادھوری انفارمیشن ٹوسٹ کر کے یہ پھر عوام کے سامنے آتی ہے. کیونکہ 35 سال سے 30 سال سے یہ لوگ خان کے ساتھ ہیں, جانتے ہیں خان کھرا اور صاف آدمی ہے, وہ اعتماد بھی کرتا ہے اور مجبوری بھی ہے, اور اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتا ہے وہاں جیل میں جو کچھ کرنا ہے عوام نے کرنا ہے, اور عوام کو یہ لوگ کرنے نہیں دے رہے بالکل بھی. احتجاج جان بوجھ کر منسوخ کروائے جا رہے. خان نے 100 مرتبہ کم از کم کہا ہوگا کہ احتجاج کریں, لیکن یہ احتجاج کی طرف کیوں نہیں جانے دیتے؟ انہیں پتہ ہے احتجاج سے معاملات حل ہوں گے, لیکن خود 1-1.5 میٹر کا احتجاج کر کے لوگ اپنی ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں پیچھے. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نام پر بھی انہوں نے مسئلہ بہت بڑا بنایا, جو کتنا بڑا مسئلہ تھا ہی نہیں. خان کے فیصلے کو 3 مرتبہ بدلایا گیا. وجہ کیا کہ جی شیخ افضل مروت نے خواجہ آصف سے اسپیکر سے ملاقات کی, حالانکہ اس نے ملاقات کی کہ کیا آپ لوگوں نے میرا نام دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, تو آپ کا معاملہ ہے. اب سوابی انٹرچینج پر آپ دیکھ لیں دھرنا, خیبر پختونخوا کی حکومت علی امین گنڈا پور کے پی سے اسلام آباد آنے کے قبضے کی بات کر رہے ہیں, لیکن دھرنے میں وہاں جانے کی زحمت نہیں کرتے. وہاں جا کے یہ لوگ بیٹھ جائیں. عمران خان 126 دن دھرنا دے چکا ہے, یہ لوگ اس کے لیے 26 دن دھرنا نہیں دے سکتے؟ کہ لیڈرشپ کے لوگوں کو اس وقت لگتا ہی یہ ہے. آپ کو میں حقیقت بتاؤں, سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ اس وقت لوگ قیادت سے مایوس ہیں. یہ 5-6-7 لوگ جو ہیں یہ بالکل نہیں چاہتے کہ خان کی رہائی ہو, اور اس پر میں تفصیل سے پورا ویلاگ جو ہے وہ کروں گا ضرور, اور جو انٹرویوز ہیں ان میں بھی ان کے سامنے سوالات ضرور رکھوں گا کہ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں لوگوں عوام کے سامنے معاملات آنے چاہیے, کلیئر ہونے چاہیے کہ خان عوام کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ میں ضرور کھل کے بات کروں گا اگلے 1-2-3 ویلاگ میں. ابھی نواز شریف بھی دورہ چین میں, اس پہ بھی بات پہلے کروں. وہاں پہ اب کون سا ایسا بندہ تھا جسے نواز شریف مل سکتا تھا؟ تو ابھی وہ نظر آ گیا بندہ, وہ امریکہ کا سیکرٹری خارجہ اینتھنی بلنکن گیا ہوا تھا. 28 اپریل کو اس کا دورہ بھی ختم ہوا, 28 اپریل کو نواز شریف کا دورہ بھی ختم ہوا. چینی صدر سے اس کی ملاقات ہوئی, وہ بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. چینی صدر پوچھ رہا ہے اپنے نائب سے یہ واپس کب جائے گا بھائی؟ تو وہ کہہ رہا ہے آج چلا جائے گا. اس نے کہا چلو شکر ہے آج ہی جائے گا. تو چین اور آپس میں امریکہ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ 3 مرتبہ رہنے والا وزیر اعظم پاکستان کا, وہ بھی 28 تاریخ کو انہی دنوں میں پہنچا. اب صدر سے تو ظاہر ہے وہ مل نہیں سکتا چین کے, لیکن امریکی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات نہ ہو, لیکن جو معاملات ہیں, جو پیغامات ہیں وہ پہنچ جائیں گے, کیونکہ یہاں پاکستان میں پیغامات پہنچے تو پھر یہ پکڑے جاتے ہیں. آڈیو لیکس کا معاملہ جو بھی بابر ستار نے آپ کو پتہ ہے ان ایجنسیوں کو رگڑا بھی, آج 5 لاکھ جرمانہ بھی ان پہ کیا اور کیس بھی سن رہا ہے. تو اسی معاملے سے نواز شریف بھی باہر ملک سے جا کے مل رہا ہے. اب سعودی عرب کے ولیعہد کا دورہ بھی متوقع ہے, وہ بھی کچھ ہفتے میں کچھ مہینوں میں بہت سی چیزیں پاکستان میں کلیئر ہوں گی, معاملات چل رہے ہیں. ابھی یہ لوگ 7 مئی سے 11 مئی تک جو 9 مئی کا عرس ہے اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. جس طرح کسی دربار یا زیارت کی آپ کو پتہ تیاری ہے, اس کی نمائش ہوتی ہے, پوسٹر, پمفلیٹ, اشتہارات, بینرز, وال چاکنگ, بسوں کے اندر جا کے اشتہار دیے جاتے ہیں. اسی طرح 7 سے 11 مئی تک ان کے تمام صحافی, تمام میڈیا کے لوگ 9 مئی کا راگ لاپتے ہوئے آپ کو ان 4 دیواروں کو باقاعدہ مرثیے پڑھیں گے, کرسیوں کے ٹوٹنے کا غم منائیں گے, جلی ہوئی عمارت جو ہے اس کے گرد شمع جلا کر اینٹوں, گارے, سیمنٹ کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے, کیونکہ اس حادثہ نہیں گئی ہوا اصل میں. پھول چڑھائے جائیں گے وہاں, باقاعدہ طور پر مولوی حضرات سے وہاں تقاریر بھی کروائی جائیں گی, شوبز کے بڑے بڑے ستارے اکٹھے کریں گے, شاہد افریدی جیسے لوگ بھی بلائے جائیں گے. اس بیانیے کو تقویت دی جائے کہ یہ ملک کا بہت بڑا سانحہ ہے, ایبٹ آباد سے بھی بڑا, کارگل سے بھی بڑا, سیاچن سے بھی بڑا, 1971 سے بھی بڑا, APS سے بھی بڑا, بے نظیر کی شہادت سے بھی بڑا, ایک ملک ٹوٹا 71 اس سے بھی بڑا, اور سب سے بڑھ کر آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے بھی بڑا, لیاقت علی خان کی گولی مارنے سے بھی بڑا, قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہونے سے بھی بڑا. یہ سب سے بڑا سانحہ تھا پاکستان کا. اصل سانحہ حالانکہ ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ. دنیا کی لارجسٹ پارٹی توڑ دی گئی, ان کا الیکشن چھین لیا گیا, ان کے قائدین جیلوں میں ڈال دیے, صرف سرکاری املاک کو نقصان جو سزا ہے قانون میں 6 مہینے. جیسے لبیک کے دھرنے میں آپ کو پتہ ہے کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی. بے نظیر بھٹو کی شہادت پر 3 بینک, 181 عمارتیں, ٹرینیں لوٹیں, پورے کا پورا صوبہ تباہ و برباد, کراچی, لاہور, پنڈی تک فسادات, کیا کیا ہوتا رہا. لیکن آنکھ جھپکنے پر وہ سب کچھ معاف کر دیا, بلکہ زرداری کو انعام کے طور پر صدر بنا دیا. یہاں عمران خان کو گرفتار, اب انہوں نے احتجاج کیا جب خان کو گرفتار ہوا تحریک انصاف کے لوگوں, کچھ شرپسند بھی شامل ہوئے, توڑ پھوڑ ہوئی, جلاؤ گراؤ, جس کی سزا 6 مہینے ہے. لیکن نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کا کوئی شاید ایسا بڑا ورکر ہو جس کے اوپر 20 سے 50 کے درمیان FIR نہ ہو, جیلوں میں قید نہ ہو, فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ چل رہے ہو, فوجی کسٹڈی میں نہ ہو. دسمبر 2022 میں آپ ماضی میں دیکھیں جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو 14 سال قید بامشقت سنائی گئی, وہ معاف ہوئی. اب یہ جنرل صاحب, ان کے ساتھ بریگیڈیئر رضوان, آپ کو یاد ہوں گے رضوان راجہ اور ڈاکٹر وسیم ایک سویلین تھے, ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے غیر ملکی خفیہ ادارے کے ساتھ مل کر امریکہ کو پاکستان کے اندر کی معلومات فراہم کی, افغانستان کے آپریشنز, سرگرمیاں,
چین گوادر میں کیا ہوتا ہے یہ سارے راز دیے، روس کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے سعودی عرب ایران کے متعلق یہ معلومات فراہم کی ایبٹ آباد، اور یہ وہ کرنے والے جو ایبٹ آباد کے آپریشن کی انکوائری کرتے رہے جہاں امریکہ گھس کے ٹارگٹ لے گیا، اس کی انکوائری کرنے والے یہ شخص جنرل جاوید اقبال جو کور کمانڈر بھی رہے، ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے، ایڈجوٹنٹ جنرل بھی رہے، اور دیگر بڑے بڑے عہدوں پر ہائی لیول افسران، اور ان کے ساتھ اہم فوجی افسران بھی تھے، ملٹری کی انفارمیشن لیک کرتے رہے، جو کہ بہت بڑا جرم ہے، جس کی ابھی سائفر میں جو دفعات لگاتے رہے وہ دفعات ان کے اوپر لگی تھی، اور یہ معلومات غیر ملکی خفیہ اداروں کو دے۔ اچھا دیکھیں ان کے اوپر جو 6 دفعات لگی اس میں سے 5 انہوں نے قبول بھی کی، اپنا گناہ بھی مانا، تسلیم بھی کیا۔ انہیں 14 سال کی سزا مل گئی جنرل باجوہ کے دور میں، وہ آپ کو یاد ہوگا، اس پہ 2019 میں BBC کی پوری خبر ہے، وہ پورے آرٹیکلز پڑھے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس 9 مئی کے واقعے میں البتہ نہ کوئی شہادت ہوئی، نہ کوئی پاکستان کا راز ملک سے گیا، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی حساس معلومات گئیں، اس کے باوجود کوئی تسلیم نہیں کر رہا، ایک بندہ بھی PTI کا تسلیم نہیں کر رہا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ جو وعدہ معاف گواہ بنائے گئے، اغوا برائے پریس کانفرنسز ہوئی ساری دنیا کے سامنے، وہ ابھی تحریک انصاف میں واپس آنے کو پاگل ہوئے ہیں، یا تو وہ استحکام پارٹی میں چلے گئے، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے، یا وہ روپوش ہے، اور جس طرح پارٹی ٹوٹی، ظلم و ستم ہوا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جنرل جاوید اقبال، بریگیڈیئر رضوان، ڈاکٹر وسیم، اس طرح کے جو لوگ تھے جو بڑے بڑے عہدوں پر بھی رہے، انہیں معافیاں مل گئیں۔ جس طرح پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف نے، آپ کو یاد ہوگا، جنرل ضیاء بٹ کو آرمی چیف لگایا تھا، اسے بیج بھی لگا دی۔ اب اسے کیا بغاوت کی سزا ملی؟ کوئی معلوم نہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اب اس کی شاید پینشن روک دی گئی ہو زیادہ۔ جنرل اسد درانی سابق چیف ISI کا، اس نے ہندوستان کی ایجنسی را کے چیف کے ساتھ مل کر کتاب لکھی تھی، اسپائی کرونیکلز، اس کے پینشن تک نہیں روکی گئی۔ یہاں حسان نیازی، حیدر مجید، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وہ جو جاوید اکرم ہے، ان سب لوگوں کو جیلوں میں، خواتین و عالیہ حمزہ، یاسمین راشد، صنم جاوید، جو کہ ایک منٹ کے اندر 6 شہروں میں آگ لگانے کا ریکارڈ لگا گئی، ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ تو پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے انصاف ہوتے ہوئے۔ اب ہمارے ملک میں چونکہ اس وقت عظیم لوگ قرآن پاک کو سمجھنے والے لوگ ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 9 پڑھ لیں، اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ حکم دیتا ہے، ایمان والو جو ایمان لائے انصاف پر قائم کرو، چاہے وہ آپ کے والدین ہو، قریبی رشتہ دار ہو، تم عدل کرو، اللہ خوب خبردار ہے، اور جس عمل تم گزر رہے ہو وہ حق سچ کی بات کرو۔ اب یہ مولویوں کا، علماء کرام کا، ان کا فرض ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں پڑھائیں۔ لیکن میں وہ بھی کتاب پڑھ رہا تھا سید احمد ارشاد ترمذی بریگیڈیئر صاحب، پروفائلز آف انٹیلیجنس، اس میں پاکستان کے ایوان اقتدار میں جو پھیلی ہوئی کرپشن، نیلی چپلوسی، اس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ یہ بریگیڈیئر صاحب قبل از وقت ریٹائر کر دیے گئے تھے، انہیں بلکہ وہ DG صاحب نے اس کو بلا کے کہا تھا کہ اب تم نے ملازمت کی درخواست بھی کی تو وہ میرے پاس دوبارہ درخواست نہ لے کے آنا، نہیں دیں گے نوکری۔ پھر ان کی بائی دا وے آف ڈسیپشن ایک کتاب ہے، وہ بھی یہ پڑھیں کتابیں، ان کی کافی اچھی کتابیں۔ ایک حساس ادارے کے نام سے کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو تحریک تھی اس کا ذکر کیا کہ اس کو جو مولوی بے وقت اذانیں دیا کرتے تھے، آپ کو جو لوگ نہیں جانتے وہ پڑھیں کتابیں یا بزرگوں سے سنیں، انہیں 15 روپے فی اذان دی جاتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، عدل و انصاف کی دے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں جو حالات ارشد شریف کی شہادت کے بعد ہوئے، 9 مئی کے بعد ہوئے، جو مشن تھا ان کا، پاک فوج اور عوام کے درمیان دوریاں، باخدا افسوس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، رجیم چینج آپریشن اور 9 مئی کے بعد آج وہ کس لیول تک پہنچ چکے ہیں، معیشت کے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ IMF سخت نظم و ضبط کی جو گارنٹیاں مانگ رہا ہے، وہ گارنٹیوں سے کیا امپیکٹ ہوگا ابھی آپ دیکھیں گے۔ وہ کسان دہائیاں دے رہا ہے، ان کے رہنما بھی دیکھیں پہلی دفعہ گرفتار ہو گئے، یہ کتنے خوش تھے 2 سال پہلے۔ اور لوٹ مار کے جو سولر کے واردات، ابھی سلمان شہباز یہ جو پینل ترکی سے امپورٹ کروا کے کسٹم ڈیوٹی زیرو کروائی، سیلز ٹیکس زیرو کروایا، امپورٹ کروا کے لایا، وہ دیے انہوں نے پتہ نہیں سرکاری امارات کے، انہوں نے بیچنے شروع کر دیے۔ اب یہ سولر منصوبہ اگر پاکستان میں شروع ہوا تو یقین کریں پھر واپڈا جو ہے وہ میٹر بلوں میں، جس میں عوام عام طور پہ آزاد ہے، کیونکہ دیکھیں سولر کے اوپر انہوں نے کیا کیا، 5-5 ہزار کے 2 میگا واٹس کے بنا دیے وہ پروجیکٹس۔ اب جس طرح رینٹل پاور پروجیکٹ تھا، اب سولر پلیٹس خریدنا اور لگانا یہ تو عوام کے لیے ناممکن کر دیں گے، حالانکہ سورج مفت ہے، توانائی مفت ہے۔ لیکن ان منصوبوں میں جس طرح آل شریف، زرداری، سیف اللہ فیملی، خواجہ آصف سارے کے سارے طبعی پھیرتے رہے، پوری دنیا اس وقت ہوا پانی اور سولر پر چل رہی ہے، لیکن یہ فرنس آئل اور کوئلے پر چلاتے رہے، امپورٹس کا بل بڑھاتے رہے، ایسے ایسے معاہدے کرتے رہے جو آپ کی تباہی بنی ہوئے، ضرورت سے زیادہ بجلی بنا کر اس پر عوام پر انہوں نے ٹکا کے ٹیکس لگائے۔ اب چونکہ ملک میں پیسے نہیں ہیں، یہ رینٹل پاور پروجیکٹس لگا نہیں سکتے، اب یہ سولر کے ذریعے عوام کے اوپر تباہی اور بربادی کا منصوبہ، حالانکہ پوری دنیا میں یہ فری ہو چکا ہے۔ واپڈا کے ذریعے جو سورج سے مفت بنائی ہے، اب اس پر ٹیکس لگا کے، حالانکہ چاہیے تو نہیں کارخانے لگا دیتے پورے ملک میں، سستی پلیٹیں ملک میں بانٹ دیتے۔ ہندوستان کو دیکھیں، عرب ریاستوں میں دیکھیں، ہر طرف دنیا میں بلکہ حکومتیں پیسے دیتی ہیں سولر پہ شفٹ ہونے کے لیے، لیکن یہاں یہ سولر کو واپڈا کے اندر لا کے
عوام کو تھوڑا سا سستا شروع میں کر کے اس کے بعد تباہی اور بربادی پھیر دیں گے. مطلب ایسے ایسے منصوبے بنا کے یقین کریں دل دکھتا ہے دیکھ کے. تو اللہ ان کو ہدایت دے. ابھی بہت ساری انفارمیشن ہے, ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے ڈسکس کرنی تھی, لیکن ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگوں کی اتنی پیشنس نہیں ہے, 15 منٹ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں ویسے بھی نہ کیا کریں, وہ نہیں دیکھا جاتا. تو پھر اسی لیے پھر اس کو بریک کر کے پھر اگلے میں کوشش ہوتی ہے اس میں بات کروں. اس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مزید جو باتیں رہ گئی ہیں اس میں کروں, کچھ خبریں بھی ہیں, کچھ اہم چیزیں بھی ہیں. تو اس پہ اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.